अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें हैं। इन खबरों में कितनी हकीकत है? अगर ये खबरें दुरुस्त हैं तो इन इख्तलाफात की वजह क्या है? ये सवाल पूछेंगे कोर कमेटी से अलग होने वाले हामिद रजा साहब से। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार कातलाना हमले से बाल बाल बच गए हैं। मशरिक़ वस्ता से आज 4 तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले एक गुजारिश जो तहरीक इंसाफ के कारकुन से करना चाहती। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जुल्म का एक और पहाड़ टूट चुका है, जिसके होशरुबा हकायक आज शेख वकास सामने लेकर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दादोशुमार से वाज़ेह किया कि इनके 12 लोग शहीद किए गए, जिनकी तस्वीर और दीगर तफसीलात मीडिया के सामने पेश की गई। ये हमने आपसे इसलिए शेयर किए हैं कि इनके जनाजे, इनकी वीडियोस, जो इनको गोलियां लगी वहां पे मौके पे डी चौक के इर्द गिर्द, वो सारी वीडियोस, वो सबूत इनके मौजूद है। ये पहली दफा नहीं हुआ पार्टी पर सियासी जबर हुआ हो। तहरीक इंसाफ का कारकुन खड़ा रहा, पार्टी पर इंतजामी जबर हुआ, तहरीक इंसाफ का कारकुन फिर भी डटा रहा। सानह 9 मई का जख्म मिला, तहरीक इंसाफ का कारकुन फिर भी जमा रहा। इस दौरान किसी रहनुमा ने पार्टी का साथ छोड़ा तो वो बेनिशान हुआ, किसी दूसरी पार्टी के साथ मिला तो भी गुमनाम हुआ, अपनी सियासी मता से भी हाथ धो बैठा। कैसे कैसे नामवर लीडर्स तहरीक इंसाफ छोड़कर गैर मारूफ हो गए। रहनुमा जाते रहे लेकिन कारकुन खड़ा रहा तो पार्टी भी खड़ी रही। बल्ले का इंतखाबी निशान छिना तब भी पार्टी संभल गई और हुकूमती सियासी इत्तेहाद के सामने दूसरी कुव्वत के तौर पर सामने आई, क्योंकि कारकुन साथ था। हालात की भट्टी में पककर ये कारकुन कुंदन बन चुका है। ये कारकुन पाकिस्तानी नहीं, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में अपनी पार्टी और इसके बानी के नारे लगाता है, तहरीक इंसाफ के गीत गाता है, बानी को रिहा कराने के लिए आंसू गैस का सामना करता है, रियासती एहलकारों से छड़ियां खाता है, हाथों में हथकड़ियां पहनता है। इस कारकुन को पार्टी रहनुमाओं के धोखे का सामना है। रहनुमा की कॉल पर कारकुन एहतजाज के लिए डट जाता है तो रहनुमा बितक जाता है। कभी एहतजाज की तारीख बदल दी जाती है, कभी एहतजाज की जगह बदल दी जाती है और कभी कारकुन को बुलाकर रहनुमा खुद पतली गली से 9-2-11 हो जाता है। लापता हो जाते हैं, कारकुन को रियासत के हवाले करके वापस हो जाते हैं। कभी ये रहनुमा क़यादत की कशमकश का शिकार होते हैं, कभी गंडापुर लश्कर कुशी करते हैं, कभी बुशरा बीबी कमान संभालती हैं, कभी बैरिस्टर गौहर क़यादत की कोशिश करते हैं, कभी शेर अफजल मरवत आ गया है। आज ये कारकुन जख्मी है, गुस्से में, सब कुछ तलपट कर देना चाहता है, इनकलाब लाना चाहता है और इनकलाब के नाम पर ही पार्टी की क़यादत इसे धोखा दे रही है। क़यादत से आ रही है जज्बाती लेकिन मुखलिस कारकुन तमाशबीनों में घर चुका है। इस नौजवान गुस्सीले और तहरीक इंसाफ के मुखलिस कारकुन से बस इतनी सी गुजारिश है कि मार दो, ख़त्म कर दो, इस किस्म की सियासत से बाहर आना होगा। जमहूरी जद्दोजहद से 8 फरवरी को बाजी पलटी जा सकती है तो बाद में भी ऐसा हो सकता है। मुखालिफिन को ख़त्म कर देने की सोच आपकी हो या फिर आपके लीडर की, ये फाशिस्ट सोच। इख्तलाफात बाकी रहते हैं, इसी बाकी रहने चाहिए, इसी के होते हुए भी आगे बढ़कर आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के नौजवान गुस्सीले और मुखलिस कारकुन से यह भी गुजारिश है कि लाख तूफान, लाख मुश्किलात हों, लाख धोखे, लाख झूठे वादे हों, उम्मीद का दिया जलता रहना चाहिए। हौसला रखना है, अगले इस गले सड़े निज़ाम से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जान छूट ही जाएगी। ये निज़ाम बदलेगा और सरेआम बदलेगा, अब ना बदला तो कुछ देर बाद बदलेगा। ये सदियों की रविश है, यही कानून फितरत है। जबर की गिरफ्त कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आखिर को ढीली हो ही जाती है। रात कितनी भी गहरी हो, आखिर को सहर की किरण फूटती है। तब तक बस दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेलने पड़ेंगे तो आखिर घर तो अपना ही है। तस्लीम की रात अंधेरी है, आलाम की घुम्मन घेरी है, तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, तेरा दिल गम से रंजूर बहुत। ऐ काबा दिल, ऐ माबद जान, तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहाँ। मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन खेतों पर, इन खलियानों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कमल मुरझाएं क्यों। ऐ मेरे दयारे वफा यकीन, खुशहाल सदाबाद सदा, तेरी सुर्खी लब शादाब सदा, तेरे बाजू गजरे लाल सदा। सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आँच ना आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने। खोसा साहब बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, वर्कर को ढारस बंधाने का वक्त है, वर्कर को हौसला देने का वक्त है,
ورکر نے دیکھا ہے اس کے ساتھ جفا نہیں ہوئی, اس کے ساتھ وفا نہیں کی جاتی ہے. یہ ساری لڑائی آپ کے ورکرز نے لڑی ہے, آپ کی آپس کی لڑائی وہ نہیں لڑ سکتا, وہ آپ کو ختم کرنی ہے. کھوسا صاحب, 3 روز گزرنے کے باوجود ورکرز کے لیے کوئی لفظ نہیں بولا گیا, کوئی اہتمام نہیں کیا گیا, کسی نے بات نہیں کی جو زخمی ہے. آج جا کے ہوش آیا ہے. یہ بتائیے کہ استعفے کی لڑائی کی خبریں موجود ہیں, اس سب کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ورکرز ہوں یا پاکستانی عوام ہوں, پاکستان کی عوام نے جس والہانہ طور پر اپنی حقوق کے لیے, حقوق کی پاسداری کے لیے, حقوق لینے کے لیے جس انداز سے عمران خان کی 24 نومبر کی کال پر لبیک کہا ہے, اور جس طرح سے جو ہے کنٹینرستان کو عبور کر کے اور ایک آگ کے دریا سے گزر کے جس طریقے سے اسلام آباد تشریف آئے ہیں, اور جس طریقے سے ڈی چوک پر انہوں نے آ کے نہ صرف جو ہے فسطائیت کو شکست دی, بلکہ جو محسن نقوی صاحب تھے یہاں کھڑے ہو کر دبنگ روز بڑھ کے مارتے تھے, انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد یہاں بڑھ کے مارتے تھے, یہاں عطا تارڑ بڑھ کے مارتا تھا, کوئی آ کے تو دیکھے, یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی, ڈی چوک تک کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے, جو آئے گا پتہ نہیں اس کو کیا کر دیں گے اور تباہ و فنا کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. ان تمام تر ان فسطائیت کے باوجود بھی جو ہے جس قدر غم میں غفیر تھا, جس قدر جو ہے جب میں غفیر تھا, آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. میں نے اپنی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا جو ہے کراؤڈ پاکستان کی تاریخ میں اسلام آباد میں اس طرح کٹ نہیں دیکھا, ڈی چوک سے لے کر, اور تا حد نظر آپ کا انسان ہی انسان اور ساری سر تھے. لیکن آپ یہ یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کس طرح اس کو بیان کروں, کہ جس طرح ایسے لگتا تھا کہ ہندوستان کی فوج نے جو ہے کشمیر پر حملہ کر دیا ہے. اس طرح لگتا تھا جیسے نیتن یاہو یعنی اسرائیل کے جو ہے فوج نے جو ہے حماس پر اور فلسطینیوں پر جو ہے یلغار مار دیا ہے, بیروت کو فتح کر رہے ہیں. یہ ایسے سما نہ کبھی دیکھا تھا, نہ سننے میں آیا تھا, اور نہ ہی تصور کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے رات کو جو ہے بتیاں گل کر کے, اور جس طرح سے جو ہے آنسو گیس پھینکے گئے, یقین کریں میں بھی وہاں تھا, اور حیران ہوں گے آپ کہ پورا تولیہ ہم نے جو ہے گیلا کر کے کیا, لیکن پھر بھی جو ہے ایسی زہر آلود تھی کہ آپ کا جو ہے وہاں سانس لینا بھی جو ہے محال تھا. ایسی فسطائیت میں پھر براہ راست انہوں نے ساری بتیاں بند کر دی. حامد میر نے مجھے خود بتایا کہ اس نے کہا, ہمیں بھی کہا انہوں نے کہ نکلو یہاں سے, اور پوری بلڈنگز پر سنائپرز وہاں موجود تھے, گولیاں جو ہے سیدھی تانے ہوئے, بندوقیں تانے ہوئے, اور اس کے بعد بتیاں گول کر کے, اور پھر جو ہے جب پورے بادل چھا گئے اس کے آنسو گیس کے, ٹیئر گیس کے, تو پھر ڈائریکٹ سیدھی گولیاں مارنا شروع کر دیں. اور 1900 ہمارا جو ہے کارکن اس کو گولیاں لگی ہیں, اور 278 شہید ہوئے ہیں, اور آج بھی پمس کے جو ہے چھتوں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور پولی کلینک کی, اور وہاں جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے گولی ماری ہے یا کوئی شہید ہوا ہے. ایسی فسطائیت جو ہے نہ کبھی سنی تھی نہ دیکھی تھی. اب میرے اپنے فون پر آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں کلپس آئے ہیں, اور جس طریقے سے خون میں جو ہے شرابور خون میں جس طرح سے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور لوگ جو ہے زخمی ہو کر جس طرح سے چیخ و پکار ہو رہی ہے, یلغار ہو رہی ہے. یہ میسیکر تھا, دنیا کی پریس نے کہا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوتا. کھوسا صاحب, آپ جو تعداد بتا رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. آفیشلی جو پی ٹی آئی کا ورژن ہے شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس, اس میں وہ 12 لوگوں کی جو ہے وہ جاں بحق ہونے کی بات کر رہے ہیں. آپ 278 کر رہے ہیں سر, کہ 278 لوگ شہید ہوئے ہیں آپ کے. کوئی ثبوت ہے سر آپ کے پاس اس کا؟ اور یہ بتائیے کہ ان ورکرز کے لیے کون کھڑا ہے, ان کے لواحقین کہاں ہیں؟ دیکھیے گا, آئیے میرے ساتھ آئیں, میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. بندے رو رہے ہیں بیچارے, چیخ رہے ہیں کہ ہمارا جو مار تو دیا ہی ہے, اب ہمیں لاش تو دے دو. اور لاشیں جو ہیں دکھا کر ہمارے پاس فہرستیں موجود ہیں,
میں آپ کو سارے کلپس بھیج دیتا ہوں اگر آپ کو چلانے کی جرت ہو سکتی ہے. یہ فضائیت میں تو ظاہر ہے کہ وہاں پمس بھی قبضہ ہوا ہے اور پولی کلینک پر بھی قبضہ ہوا ہے. لاشیں اوپر جو ہے چھتوں پر پڑی ہوئی ہیں. آپ کو قریب نہیں جانے دیتے. اس وقت جو ہے بتیاں گل کر کے آپ کا جو ہے سارا بادل لا کر اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ثبوت دیں. ثبوت اس سے بڑا کیا ہوگا کہ کنٹینر کے اوپر سے نماز پڑھتے ہوئے شخص کو جس طرح ٹھڈے مار کے جس طرح اس کو گرایا گیا ہے اور جس طرح اس کا منکا ٹوٹا ہے. مجھے بتائیں اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت ہے کیا؟ اس کے پاس ساری دنیا نے دیکھا ہے, آپ کے چینلز نے بھی دکھایا ہے. کیا مجھے بتائیں کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ تھا؟ اس نے آگے کسی کو مارا ہے, کسی کے گلے پڑا ہے؟ آپ 3 دفعہ اس کے تیسری دفعہ جا کے اس کو ٹھڈا مار کے جو ہے نیچے گر. لیکن سر کو صاحب دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ ورکر اب اعتبار کر سکتے ہیں آپ پہ کہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لڑائی وہ لڑتے ہیں, جب آپ بلاتے ہیں لڑائی لڑتے ہیں, لیکن لیڈر بھاگ جاتا ہے سر وہاں سے. آپ کا وہاں کا جو مقامی لیڈر ہوتا ہے, میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں دیگر لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, بھاگ جاتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ میں سوال آپ سے پوچھوں گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا شکریہ ساتھ رہنے کے لیے. میں متفق ہوں سر اس بات سے کہ آپ کے ورکرز کو مارا گیا, تکلیف پہنچی ہے ان کو, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. 9 مئی سے 8 فروری تک, 26 نومبر تک کی بات بھی کر لیتے ہیں. آپ کے ورکر نے کھڑا رہا, اس سے مار بھی کھائی, وہ لاٹھی بھی سہتا رہا, سب کچھ ہوا ہے. سر آپ کی لڑائی آپ کے ورکر نے لڑی ہے, اب وہ کس پر اعتبار کریں گے سر؟ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لیڈر میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. اب کی بار بھی ایسا ہوا ہے سر. Who should they trust now? کیا بات ہے, میں حیران ہو رہا ہوں آپ کے ان سوالوں پر بھی. آپ ذرا گولیوں کے آگے کھڑے ہو کر دیکھ لیں. آپ آئیں ذرا اپنے مطالبات کے لیے, اپنے جو ہے کارکنوں کے مطالبات کے لیے, اپنے ورکرز کے مطالبات کے لیے, اپنے جو ہے آئے کہ ذرا کھڑے ہو کر دیکھیں گولیوں کے آگے. کھڑے ہو کر تو دیکھیں نا ذرا گولیوں کے آگے, پھر میں آپ کو مانوں گا کہ جی بڑی دلیری سے. سر دیکھیں بات یہ تو بات مجھے پتا ہے نا کہ وہاں پہ گولیاں چلیں گی, اور اگر میں اپنے لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ تو پھر تو میں کھڑا ہوں گا ان کے ساتھ. یہ دشمن کی فوج آئی ہے یہاں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے. مجھے یہ تو بتائیں کسی نے ان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے؟ کبھی یہ بھی تو کہو ان کو کون حق دیتا تھا, کس قانون کے تحت حق دیتا تھا؟ چلے ہم ڈی چوک پر آ گئے, پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد پر, کیپٹل پر ایک صوبے نے آ کے حملہ کر دیا. او بھائی, اسلام آباد جتنا پنجاب کا ہے, جتنا سندھ کا ہے, جتنا بلوچستان کا ہے, اتنا ہی خیبر پختونخوا کا ہے. ساری اکائیاں اس کی مالک ہیں اسلام آباد کی. سو اپنے اگر بڑے کے پاس جو ہے, اپنا باپ کے پاس آتے ہیں, ماں کے پاس آتے ہیں, اپنی پکار لے کے, اپنی جو ہے نالش لے کے, اپنے جو ہے مینڈیٹ چوری کی بات کرتے ہوئے, پہلے تو ڈاکہ مارا, یہ 17 سیٹوں والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا, 180 سیٹیں جو جیتی ہے اس کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے تو آپ کو مینڈیٹ 8 فروری کو دیا, آپ نے ہمارے مینڈیٹ کو کیوں چوری ہونے دیا, کیوں ڈاکہ مارنے دیا ہمارے مینڈیٹ پر؟ اب وہ مینڈیٹ اپنا واپس لینے آئے ہیں تو آپ نے گولیاں مار کر ان کو جو ہے جو فسطائیت کی انتہا کر دی. اور جہاں تک تعلق ہے چھوڑنے کا, معاف کیجئے گا, کسی نے نہیں چھوڑا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب بشرا بی بی پر ڈائریکٹ انہوں نے فائرنگ شروع کی, پہلے تو انہوں نے جو ہے بتیاں سوئچ آف کر دی اور اس کا ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر دیا انہوں نے, اور بجلی بھی بند کر دی, کنٹینر سے نکلنا پڑا. جب بی بی گاڑی میں گئی ہیں تو پھر اس کے بعد بی بی پر حملہ ہوتا ہے اور اس گاڑی کے جو ہے خنجر سے جو ہے ٹائر کو پنکچر کر دیا جاتا ہے. پھر ورکر آ کر بی بی کو جب دوسری گاڑی میں لے کر جاتے ہیں تو سفید پارچات میں اس کے اوپر زہر پتہ نہیں کیا پھینکا گیا کہ اس کی سارے جلن آئی. تو پشتون ہمیشہ اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی کو جو ہے حفاظت کرنا جانتا ہے. انہوں نے فوراً جو ہے بی بی نے کو جو ہے گنڈا پور نے فوراً جو ہے تیسری گاڑی میں بٹھایا رکھا, اور اس کے بعد جو ہے جب کوشش کی کہ کرے تو بی بی کے پیچھے انہوں نے پولیس جو ہے جو بھی تھی ان کی لا انفورسنگ ایجنسی, انہوں نے گاڑی ماری ہے اس کی بی بی کی سائڈز پر اور وہ بھگا کے لے گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا گنڈا پور کو زیب دیتا تھا کہ وہ اپنی ماں, اپنی قائد کی بیوی کو وہ ان ڈاکوؤں کے, ان لٹیروں کے, ان
فسادیوں کے اس اسٹیبلشمنٹ کے یا اس لا انفورسنگ ایجنسی کے تحویل میں دے کر وہ جو ہے بھاگ جاتا ہے، یا وہ بھی گرفتار ہو کر اس کو جو ہے اپنی ماں کو اور عمران خان کی بیوی کو ان کے چنگل میں دے دیتا. تو کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کو بچانا جو ہے یہ ہر ماں بہن، میں بھی ہوں تو میں اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا، لیکن ورکر کو بھی تو کسی کے چنگل میں پھینک دیا نا سر. سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے. آپ ہمارے ورکر تنہا تھا، لگائیے گا، ان پر بلیم لگائیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. اگر ڈی چوک میں ان کی انہا کے سر وہ تو چلیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ تو بلیم آتا ہے نا ان پہ کہ انہوں نے گولیاں کیوں برسائیں، اس کا جواب وہ دیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی میں خواجہ صاحب کیا چل رہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ استعفیٰ، صاحبزادہ حامد رضا استعفیٰ، یہ پارٹی میں ہو کیا رہا ہے سر؟ اچانک سے استعفے کیوں آنا شروع ہو گئے؟ میں کہتا ہوں کہ سلمان راجہ نے اپنا کیریکٹر دکھایا ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر یہ میرے سیکرٹری جنرل ہوتے ہوئے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور ہم ان کا تحفظ نہیں کر سکے تو اس کا یہ بنتا تھا کرنا. اب آگے قیادت کا کام ہے، عمران خان مانتے ہیں یا نہیں ہے. جہاں تک سنی اتحاد کی بات ہو رہی ہے، وہ پی ٹی آئی کے میں شامل نہیں ہے، وہ انہوں نے ہمارے الائز ضرور ہیں، اس لیے انہوں نے اگر کور کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہے وہ بھی ابھی کوئی منظور نہیں ہوا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا بس ہوتا تو میں، اگر خودکشی جائز ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ خودکشی کرنے والا مقام ہے کہ قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، غریب نہتے مظلوم لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے گولیاں مار کے ان کی جانیں ضائع کی گئی ہیں، جانیں لی گئی ہیں، جس طریقے سے فسطائیت کی انتہا ہے. سب کو مر جانا چاہیے. آپ پاکستان کی غیرت اور حمیت اسی چیز کی متقاضی ہے. یہ کوئی کشمیر کے اوپر مودی کی سرکار نے حملہ نہیں کیا ہے، اور یہ جو ہے نیتن یاہو کی فوج نے جو ہے کوئی حماس پر یا فلسطینیوں پر حملہ نہیں کیا ہے. معاف کیجئے گا، یہ پاکستان کی حکومت نے پاکستانی عوام پر یہ حملہ کیا ہے، اور یہ عوام کو جواب دہ ہیں یہ لوگ، بجائے اس کے کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ جی آپ میں یہ کیا کیا ہے. میں تو کہتا ہوں سب کو مر جانا چاہیے. ایسے میں غیرت اسی چیز کی متقاضی ہے کہ اگر اس طرح سے بے عزت بے غیرت ہو کر رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اپنے حقوق کی خاطر اگر آپ جد و جہد کرتے ہو اور آپ کو گولیاں ماری جاتی ہیں، اگر آپ آئین کی بحالی کے لیے بات کرتے ہو اور آپ کو گولیاں ماری جاتی ہیں، اگر عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ بات کرتے ہو، 26 ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے تو آپ کی جانیں لی جاتی ہیں، اور اگر آپ جو ہے اپنا حق مانگتے ہو کہ مینڈیٹ چوری شدہ ہمیں واپس دیا جائے اور عوام کو مقتدر کیا جائے اور پھر آپ پر غلامی کا طوق مسلط کیا جاتا ہے، تو پھر وہی گورا ٹھیک تھا ہیٹ والا. ٹھیک ہے خواجہ صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، 24 نومبر سے 26 نومبر تک پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے ڈی چوک تک پہنچنے میں کامیاب تو ہو گئی، لیکن رات گئے قیادت کے غائب ہونے اور کارکنان کی گرفتاریوں نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اسی بیچ مرکزی قیادت کی جانب سے استعفے، بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ گئیں. یہی نہیں بلکہ پارٹی قیادت نے مرکزی قیادت کی حکمت عملی کو ناقص قرار دیا. کارکنان نے بھی حکمت عملی اور فرار پر پارٹی قیادت کو خوب کوسا. تحریک انصاف میں اختلافات کی وجوہات کیا ہیں؟ سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا عہدوں سے مستعفی کیوں ہوئے ہیں؟ کیا بانی تحریک انصاف کی اہلیہ کے پارٹی پر کنٹرول سے پارٹی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب لیں گے. ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے صاحبزادہ صاحب استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ آپ نے تو مارے کھائیں، آپ نے ہر طرح کا جبر برداشت کیا، سیاسی جبر بھی برداشت کیا، مگر ڈٹے رہے. اب جا کے استعفیٰ کیوں دیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، استعفیٰ دینے کی میں آپ کو وجہ عرض کر دیتا ہوں. دو وجوہات ہیں. جو میں نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی سے استعفیٰ دیا تھا، اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ایک ورکرز کی طرف سے کرٹیسزم آیا کہ پنجاب کی طرف سے لوگ نہیں نکلے، اور میرا چونکہ تعلق پنجاب سے ہے اور میرے حلقے کی جو پرفارمنس ہے اس دن کی، میرے نیچے تینوں میرے ایم پی ایس کی، وہ تمام میڈیا کے اوپر بھی موجود ہے، اور ہم تو انشاءاللہ الحمدللہ کارروائی کی صورت میں وہاں پر بھی پہنچے. لیکن میں ایک بڑا ڈیموکریٹک قسم کا آدمی ہوں. میں ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بلیو کرنے والا بندہ ہوں. تو میں نے اول تو یہ دیا کہ میں وہاں پر اس جگہ پر بیٹھ کر پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں بیٹھ کر اپنے وہ چیزوں کو یا اپنے ریلیشنز کو استعمال کر کے تو اس کو کور اپ نہ کروں،
بلکہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کروں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہ میرے لوگوں کی یا میرے حلقے کی یا جو ہمارے ذمے تھا اس کی ہماری طرف سے کیا پروگرس رہی اور اس کا آڈٹ کیا جائے. سو دیٹ ون پرسن ریزن واز دا سیلف اکاؤنٹیبلٹی. دوسری ریزن یہ تھی کہ ایک اختلاف رائے ہے حکمت عملی کے حوالہ سے یا کچھ چیزوں کے حوالہ سے جو کہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. ایون میری پارٹی چھوٹی ہے لیکن میری پارٹی کے اندر بھی ہے. میں نے تھرو آؤٹ اس پورے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر کسی ساتھی سے کوئی مسئلہ بنا میں کبھی فریق نہیں بنا. میرا نے یہ سمجھا کہ مناسب یہ ہوگا کہ اس سٹیج کے اوپر میں اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹنٹ کروں. تو یہ میرا جو پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کا ریزگنیشن تھا اس کی وجہ تو یہ تھی. جو میں نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ میں خان صاحب سے مل کے خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ اور خان صاحب کو ہی دوں گا. وہ جو موجودہ حکومت نے نہتے معصوم پاکستانی کے اوپر وحشت و بربریت کا جو کھیل کھیلا ہے, جس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں لاشیں پہنچائی گئی ہیں, لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے, لوگوں کو مسنگ کیا گیا ہے, اس کے اوپر میں بطور احتجاج میں اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ میں خان صاحب کو دے رہا ہوں. تو سر آپ کو کس نے مورد الزام ٹھہرایا ہے صاحبزادہ صاحب؟ مجھے کسی نے مورد الزام نہیں ٹھہرایا, بلکہ فیصل آباد کی پرفارمنس کو, میری پرفارمنس کو تمام جگہ سے اپریشیٹ کیا گیا, کیونکہ ہمارے کانوائز کے جلوسوں کے جو ایویڈنسز ہیں وہ اس دن الیکٹرانک میڈیا پہ بھی سرپرائزنگلی چلے اور ہمارے نیشنل میڈیا کے اوپر بھی چلے. مختلف چینلز ہیں, ان کی ہیڈ لائنز میں چلتا رہا جب فیصل آباد شیلنگ ہو رہی تھی. لیکن میں نے سر ایک ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے ایک سٹیپ آگے بڑھایا کہ میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اچھا, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ سر کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بہادری نہیں دکھا سکی, جو لوگوں کو لے کے نکلی تھی قیادت میں, اس کی بات کر رہا ہوں. ورکرز نے تو مار کھائی ہے, قیادت جو ہے وہ اس طرح سے ڈٹ نہیں سکی. سر جس طریقے سے پنجاب کو سیل کر دیا گیا تھا اور پنجاب کے اندر دیکھیں آپ کراؤڈ کیسے لے کے آتے ہیں, جی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے. آپ کراؤڈ لے کے آتے ہیں یا بسز پہ یا کوسٹرز پہ یا پرائیویٹ کارز کے اوپر, اور اگر آپ کا لوکل ایونٹ ہو تو موٹر سائیکلز پہ, اور پھر لوگ پیدل جوک در جوک آتے ہیں. سو اٹ واز ناٹ اے لوکل ایونٹ, ہمیں پنجاب سے چل کے جانا تھا. سر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ, آپ کی کاریں, آپ کی بسیں, آپ کے کوسٹرز جو ہیں وہ 2 دن پہلے تمام آپ کے اڈے سیل کر دیے گئے تھے. اب آپ کے پاس آپشن تھی پرائیویٹ کارز کی. میں نے 400 پرائیویٹ کار کا بیانہ دیا تھا جو پرائیویٹ ہمارے رینٹ کار کے آفیسز ہیں وہاں پر, لیکن سر اس کے اندر سے 381 نے اپنا بیانہ ہی واپس کر دیا. ہم نے پھر یو سی لیول کے اوپر جو ورکر تھا اپنی گاڑیاں دی, جن کے پاس تھا ان کو ساتھ لیا, ان کو ساتھ لے کے چلے. اب ان ریالٹیز کو بھی آپ کو اگنور نہیں کہا. ہاں, جو کوئی بندہ اس دن پارلیمنٹیرین نظر نہیں آیا, اور ہماری حکمت عملی کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوپنلی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک شاید غلطی ہوئی ہم سے, اور وہ غلطی یہ تھی کہ جب کے پی کے آ رہا تھا تو نارتھ پنجاب کو ہمیں کے پی کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے تھا, ساؤتھ ویسٹ اور ایسٹ کو ہمیں نیکسٹ ڈے کی کال دینی چاہیے تھی, تاکہ جب تک وہ کٹی پہاڑی یا 26 نمبر چونگی تک پہنچتے تو یہاں سے بھی لوگ نکل پڑتے اور موٹیویٹ ہو کے نکلتے جب وہ وہاں کی شیلنگ دیکھتے, وہاں کی فائرنگ دیکھتے, وہاں کے دلخراش مناظر دیکھتے. ہوا یہ کہ 24 تاریخ کو کہا گیا کہ سب نکل آئیں. پنجاب 24 تاریخ کو نکل کے کہیں جا ہی نہیں سکا. لیٹ می بی ویری آنسٹ, میں کون سا 24 کو پہنچا. اچھا یہ بتائیے گا صاحبزادہ صاحب کہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ناقص حکمت عملی تھی بشرا بی بی کو لیڈ رول دینا؟ میں دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو اختلافات کی خبریں ہیں نا, یہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح کل میڈیا کے اوپر چل گیا تھا کہ خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور گور خان صاحب کو معزول کر دیا ہے, اور اسد کیسر صاحب کو اور علی محمد خان صاحب کو چیئرمین اور سیکرٹری جنرل بنا دیا ہے, اور علی ظفر صاحب کو کوٹ کر کے یہ خبر دی گئی, اور علی ظفر صاحب لاہور میں بیٹھے تھے اور خان کی کل کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے اور شاید ہوا ہو, وہ ہم اونوتھ ہم نہیں بتا سکتے, ڈفرینس آف اوپینین کی حد تک. اچھا سر, شوکت یوسف زئی صاحب, شیر افضل مربع, سلمان اکرم راجہ, ان کے حوالے سے تو مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں سر, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟
میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی حکمت عملی کے اختلاف کی ہی بات کی ہے نا. شوکت یوسف زئی صاحب چاہ رہے تھے کہ سنجانی پہ بیٹھ جایا جائے اور بی بی چاہ رہی تھی کہ آگے جایا جائے. میجورٹی اوپینین بی بی کے ساتھ تھا. یہی ہوا نا سر. انہوں نے کو بی بی کی ذات کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی، یا بی بی کی وجہ سے میری اور شوکت یوسف زئی کی یا پارٹی کے لوگوں کی آپس میں تو کوئی لڑائی نہیں پڑ گئی. میں نے پہلے کہا کہ حکمت عملی کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور ہوا. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نارتھ پنجاب کو کے پی کے ساتھ نکالیں اور ہمیں 25 کو نکالیں، یا کم از کم ہمیں ایک دن پہلے کی کال دے دیں 23 تاریخ کی. لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ کوئی ہمارا بی بی کی وجہ سے اختلاف رائے ہو گیا یا کوئی لڑائی ہو گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. یس، ڈفرینس آف اوپینین ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہوتا ہے، وہ ہونا بھی چاہیے. وہ ختم ہو جائے تو ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جاتی ہے. تو ہمیں تو ساروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پارٹی کے اندر اتنا کھلا پن ہے. میں آپ کو اپنی بات میں آپ کو ایمانداری سے بتا سکتا ہوں، میں نے 2-3 باتیں کی، تلق بھی تھی، بڑے کھلے دل کے ساتھ بشرا بی بی نے سنی. میں نے علیمہ آپا کے ساتھ شاید کو 10 باتیں کی ہوں گی، بڑی تلق بھی کر جاتا ہوں، لیکن وہ بڑی بہن ہے، انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ. مجھے تو کبھی کسی نے کوئی شٹ اپ کال نہیں دی سر. وائی شوڈ آئی سے کہ دیر از سم کائنڈ آف ڈفرنس آف. لوگ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی اور علیمہ آپا کی کو بڑا لڑائی ہو گئی اور گروپ بن گئے اور یہ ہو گیا. کنٹینر کے پاس تو وہ دونوں اکٹھی تھیں. تو سر میرا نہیں خیال، میں نے آپ کو بتا دیا نا کل جس طریقے سے علی محمد خان صاحب اور اپنا اسد کیسر صاحب چیئرمین اور سیکرٹری جنرل بنے تھے، اسی طریقے سے اس کو پھونک مار مار کے وہ چیئرمین میں اس کو جی. بہت بہت شکریہ سر، آپ پروگرام کے لیے تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تیسری بار قاتلانہ حملے سے بال بال بچ گئے ہیں. امریکی خفیہ اداروں نے دوسری بار حملے سے قبل ہی حملہ آور کو گرفتار کر لیا. اے بی سی نیوز کے مطابق حکام نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس سے مبینہ طور پر نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھی. عدالتی دستاویزات کے مطابق ایریزونا کے رہائشی مینوئل تاما یوٹورس کو کیلیفورنیا سے گرفتار کیا گیا. اس شخص نے فیس بک پر ویڈیوز کی ایک سیریز پوسٹ کی تھی جن میں 13 نومبر کو ایک ویڈیو بھی شامل ہے جس میں مبینہ طور پر اس نے AR-15 طرز کی رائفل اٹھائی ہوئی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان کو دھمکیاں دی تھی. 21 نومبر کو فیس بک پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو اس میں ملزم کا کہنا تھا کہ تم مر جاؤ گے، تمہارا بیٹا مر جائے گا، تمہارا پورا خاندان مر جائے گا، میں تمہارے چہرے میں گولی ماروں گا. تفتیش کاروں کے مطابق وہ کئی مہینوں سے روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز پوسٹ کر رہا تھا اور الزام عائد کر رہا تھا کہ ٹرمپ نے اس کے بچوں کو اغوا اور اسمگل کیا. تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ تمایو ٹیورس کے بچے بھی ہیں یا نہیں. 23 اگست کو اپلوڈ کی گئی ویڈیو میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ٹرمپ اور سیکرٹ سروس ایجنٹس کو اپنی بیٹی کو اغوا کرتے ہوئے دیکھا. ٹوریس پر نومنتخب صدر کو دھمکیاں دینے کے الزامات کے علاوہ گزشتہ سال ہتھیار خریدنے کی کوشش کے دوران وفاقی فارم پر جھوٹے بیانات دینے کے کئی الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں. فارم پر اس نے مبینہ طور پر یہ ظاہر کیا کہ اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے جبکہ حقیقت میں وہ 2003 میں حملے کے جرم میں سزا یافتہ تھا اور قانونی طور پر ہتھیار رکھنے سے منع کیا گیا تھا. اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ جولائی میں پینسلوینیا میں ایک انتخابی جلسے کے دوران موت سے بال بال بچ گئے تھے جب تقریباً 150 میٹر کے فاصلے سے چلائی گئی گولی ان کے کان کو چھو کر گزری. سیکرٹ سروس نے حملہ آور کو ہلاک کر دیا جس کی شناخت 20 سالہ امریکی تھامس کروکس کے طور پر ہوئی تھی اور ایک اور قاتل ریان روت کو سپتمبر میں فلوریڈا کے ایک گولف کورس پر گھات لگانے کے بعد گرفتار کیا گیا. امریکہ میں صدروں پر حملوں کی تاریخ بہت پرانی ہے. ابراہم لنکن، جیمز گارفیلڈ، ولیم مک کینلے اور جان ایف کینیڈی قاتلانہ حملوں میں مارے گئے تھے جبکہ 7 امریکی صدور حملوں میں محفوظ رہے. امریکہ میں کسی صدر کے قتل کا پہلا واقعہ 1865 میں پیش آیا جب اس وقت کے صدر ابراہم لنکن کو فورڈ تھیٹر میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے گولی مار دی گئی تھی. امریکہ میں سب سے کم مدت تک صدر رہنے والے جیمز گارفیلڈ تھے. انہوں نے یہ عہدہ 2 نومبر 1880 کو سنبھالا اور محض 6 ماہ بعد 4 مارچ 1881 کو قتل کر دیے گئے.
1901 में 25वें सदर विलियम मैकिनले को न्यूयॉर्क में तकरीर के बाद करीब से गोली मारी गई, जिससे वो 8 दिन के बाद इंतकाल कर गए। 1963 में अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी डैलस की एक सड़कों पर मोटरकेड के दौरान गोली का निशाना बने। वो अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि 5 साल बाद 1978 में अमेरिकी सदारती उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी को कैलिफोर्निया के इंतखाबी जलसा में फतह की तकरीर के बाद गोली मार दी गई। कातिल सरहान को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। 1912 में अमेरिकी सदारती उम्मीदवार और साबिक सदर रूजवेल्ट इंतखाबी मुहिम के दौरान मिल्वाकी में गोली का निशाना बने, लेकिन जिंदा बच गए। गोली इनके सीने में रही, जो इनकी जिंदगी भर नहीं निकाली जा सकी। दीगर हमलों की बात की जाए तो 1972 में जॉर्ज वॉलेस को इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली मारी गई, जिससे वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। इसी तरह 1975 में सदर जेराल्ड फोर्ड पर 2 खवातीन ने कातिलाना हमले किए, मगर नाकाम रही। 1981 में सदर रोनाल्ड रेगन पर कातिलाना हमला हुआ, मगर वो बच गए। 1994 में सदर बिल क्लिंटन व्हाइट हाउस में मौजूद थे जब एक हमलावर ने फायरिंग की, मगर वो महफूज रहे। साल 2005 में सदर जॉर्ज बुश पर जॉर्जिया में ग्रेनेड से हमला हुआ, जो नाकाम रहा। ये हमले अमरीकी सदूर के खिलाफ खतरात की संजीदगी को जाहिर करते हैं और ऐसे वाक़यात के बाद हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया जाता है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता का मंजरनामा दहकता जा रहा है और इस हवाले से आज 4 तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं। इसराइल गज़ा पर 1 साल से कहर ढा रहा है। सहूनी फौज की ताज़ा बमबारी और गोलाबारी में मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यही नहीं, गाज़िब इसराइल आलमी दुनिया की परवाह किए बगैर नबियों की सरजमीन फ़लस्तीन पर पंजे गाड़ता जा रहा है। खूनखार नेतन्याहू सरकार ने 13 महीनों में गज़ा की ईंट से ईंट बजा दी, 44,000 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनियों की खून में नहला दिया और अब इसराइल की जानिब से गज़ा पट्टी के शिमाल में नई यहूदी बस्तियों के क़याम का खौफनाक मंसूबा भी सामने आ गया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक शिमाली गज़ा इसराइली फौज के कब्जे में है और अब इसराइली फौज इस इलाके को क्लियर कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल गज़ा की पट्टी के इंतहाई शिमाल में एक नई मिलिट्री डिवाइडिंग लाइन बता रहा है। नई मिलिट्री डिवाइड लाइन तकरीबन 9 किलोमीटर तवील और गज़ा शहर और शिमाली गज़ा के इलाके जब्बालिया, बैत हनून और बैत लाहिया के दरमियान कायम। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने शिमाली गज़ा में सैकड़ों इमारतों को कंट्रोल्ड धमाकों से उड़ा दिया और इसराइली फौजी और उनकी हमवी गाड़ियां नई मिलिट्री डिवाइड लाइन के अंदर आज़ादाना घूम रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल हमास जंग में गज़ा के इंतहाई शिमाल से 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो गए और इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों को शिमाली गज़ा में वापस जाने से रोकने की तैयारी कर रहा है। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इन इलाकों में इसराइली फौज की मौजूदगी एक मुस्तकिल मिलिट्री डिवाइड लाइन की तरफ इशारा कर रही और इसराइली फौज इस नई तकसीम के बदौलत शिमाली गज़ा और इसके बाकी इलाकों के दरमियान आमदो रफ्त करने वालों को कंट्रोल कर सकती है। मशरिक़ वस्ता के सिक्योरिटी अमूर के माहिर डॉक्टर H.A. हिलर ने भी खदशा जाहिर किया है कि यह फ़लस्तीनियों को इलाके से मुस्तकिल तौर पर बेदखल करने के मंसूबे की बुनियाद बन सकता है। उन्होंने दावा किया कि इसराइल शायद अगले 18 महीनों में यहूदी आबादकारों को शिमाली गज़ा में बसाने का इरादा रखता है। इसराइली हुकाम इन्हें बस्तियां नहीं कहेंगे, शुरू में वो इन्हें चौकी कहेंगे या फिर जो भी कह लें, लेकिन ये बस्तियां नहीं होंगी और फैलती जाएंगी। तो नाज़रीन, इसका मतलब वाज़ेह है कि इसराइल गज़ा में नस्ल कुशी कर रहा था। इसराइल गज़ा में जो जेनोसाइड कर रहा था वो वहाँ की ज़मीन हथियाने के लिए था। इसकी वजह, इसके सबब, इसके पीछे जो अज़ाइम थे वो सेल्फ डिफेंस नहीं थे, वो हमास को कुचलना नहीं था। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के साथ जंग बंदी के 3रे दिन लबनान पर भी बमबारी कर दी, जिसमें 78 लबनानी शहरी मारे गए। लबनान की फौज ने इसराइली अफवाज पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसराइली फौज ने तस्लीम कर लिया कि इसने जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के दरमियानी फासले पर मार करने वाले मिसाइलों के स्टोर पर फ़ज़ाई हमला किया है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा 27 नवंबर को हुआ। सीज़ फायर मुआहदे के मुताबिक इसराइल 60 रोज़ में जनूबी लबनान से अपनी फोर्सेस को वापस बुलाएगा, जबकि हिज़्बुल्लाह के ज़ेरे कंट्रोल इलाके का कंट्रोल लबनानी हुकूमत संभालेगी। नाज़रीन,
اسرائیلی جارحیت سے غزہ اور لبنان کے بعد اب شام بھی محفوظ نہیں، جہاں تازہ حملوں میں کم از کم 2 شہری شہید ہو گئے۔ یہی نہیں، شام میں فوج اور مسلح گروپوں کے جھڑپوں میں بھی فریقین کے 100 اراکین مارے گئے۔ ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ شام میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ مسلمان گروہ شامل ہیں جو ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھانتے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو گروہ بشار الاسد کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں ان کو ترکی کی حمایت حاصل، جبکہ بشار الاسد کو روس اور ایران کی حمایت حاصل۔ اس وقت جو ہے وہ ادلب اور جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، اس مقام پہ مسلسل جھڑپیں جاری ہیں۔ ادھر یمن کے حوثی گروپ انصار اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجو اسرائیل پر حملے جاری رکھیں گے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سمندر ان کے قبضے میں ہے۔ بارہا ان کا تو تسلط ہے سمندری حدود پر، وہ چھڑانے کی کوشش کی گئی۔ امریکہ نے اپنے جنگی بیڑے بھی بھیجے لیکن وہ بھی ناکام رہے، یہاں تک کہ امریکہ کے جنگی بیڑے کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ یمنیوں کے حملے پے در پے جاری ہیں۔ یمنی کسی بھی طرح سے سمندروں کو اسرائیل کی آماجگاہ نہیں بننے دیں گے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اسرائیل کو اور امریکہ کو بیک وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، حوثی لیڈر عبد المالک حوثی نے کہا کہ فلسطینی عوام کی مدد کے لیے یمنی محاذ سے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے آپریشن جاری رہیں گے۔ انہوں نے امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ پہلے بھی کیا، وہ اب بھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے، جس سے اسرائیل کی معیشت کو شدید نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ اسرائیل کچھ بھی امپورٹ نہیں کر سکتا اگر اس کی سمندری حدود اس طرح سے خطرے سے بھری ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔